हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HR टॉक्स, द ट्रूथ बिहाइंड सक्सेस। तो आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूँ और वही बातें जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं। आज मेरे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराने की वैसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। सक्सेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेलियर्स जो हमारा मोटिव है, जो हमारा इस प्रोग्राम का मेन स्पाइन है, इसी के ऊपर हम बात करते हुए हैं। पिछली तमाम एपिसोड्स में आपने सुनी, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट से मुझे पता चला कि आप और जानना चाहते हैं। इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हुए मैंने अपने गेस्ट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाया, उन्हें मदऊ किया। वो कराची बेस होते भी नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, वो आज मौजूद हैं। उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ एक बड़े मीडिया चैनल से, ग्रुप डायरेक्टर क्रिएटिव एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप with so many years of leadership experience, maintaining the top level of mainstream media. He has played a critical role in shaping narratives, managing large media operations, and steering one of the Pakistan's biggest media group. इसके अलावा he is very well known for his vocal on internet. इंटरनेट पे आप सभी लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं, इनको देखते रहते हैं. He is a very big social media following. He is a very good social activist. और ये कॉन्वर्जेशन सिर्फ मीडिया के बारे में नहीं है, ये कॉन्वर्जेशन है रिजाइलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइजिंग स्ट्रॉन्गर आफ्टर एवरी फॉल. सो प्लीज़ वेलकम समद खालिक सर. अस्सलाम वालेकुम. हाय, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग अस सम टाइम. मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, आपकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम एंड मी. वी आर वेरी ग्रेटफुल, आपने टाइम दिया. सर, हमारे शो में एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम लोग बात करते हैं उन चीज़ों की जो लोग बात नहीं करते. हर कोई सक्सेस को फैसिनेट करता है, हर कोई सक्सेसफुल आदमी को देखता है, लेकिन नो वन टॉक्स अबाउट द फेलियर्स. तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, उन पैरामीटर्स पे बात करेंगे जो सक्सेस को रोकती हैं और लोग वो जान पाएँ जो वो नहीं जानते. सर, इसमें हमारे पास 4 सेगमेंट्स होते हैं. आई विल टेल यू ईच वन बाय वन. तो शुरू करते हैं सर हमारे फर्स्ट सेगमेंट से. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि जितना मैंने आपको देखा है और लोग जानते हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुतों से बहुत अलग है. बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं आप और बहुत डिफरेंट काम करते हैं आप. तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ सक्सेस? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल हसी भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और मुझे खुशी हुई व्हेन आई केम टू नो कि समवन इन पाकिस्तान इज़ इवन थिंकिंग ऑन दिस ग्राउंड एज वेल कि सक्सेस के पैरामीटर्स और उसकी वजूहात और उसको एम्पावर करने के लिए. आई एम रियली ग्लैड एंड आई होप कि मज़ीद लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स में ज्वाइन करें आपको. और जो हमारा की प्रॉब्लम है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में मेरी उम्मीद भी है आपसे, क्योंकि एज आई नो यू एज अ पर्सन, और जितना मेरा आपके बारे में नॉलेज है कि अब इसकी की ग्रास रूट इशू को आप पकड़ना है और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे. आमीन. सर, सक्सेस जो है ना हसी भाई, ये बड़ी क्लीशे चीज़ है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपके लिए सक्सेस जो होगी वो 99% चांस है कि मेरे लिए नहीं होगी. द सोसाइटी इज़ सो मच डिवाइडेड इनटू द पैरामीटर ऑफ सक्सेस, और यही इंसान को खूबसूरत बनाती है. यही चीज़ इंसान को, आपके लिए आपका पहना हुआ जो कमीज़ का रंग है बहुत अच्छा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और जो मैंने पहना हो आपको ना पसंद. ये हमारे जो चॉइसेस के डिफरेंसेस है ना, यही इंसान को डायनेमिक बनाती है और दुनिया के अंदर जिससे ना बैलेंस क्रिएट रहता है. सही. और ये बैलेंस कब ख़राब होता है? जब रैट रेस शुरू होती है, जब सब सक्सेस का पैरामीटर एक ही चीज़ को बना लेते हैं. जैसे हम अभी पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं और हमारे लिए वही फुप्पी का बेटा जो है वो सक्सेसफुल होता है पूरे ख़ानदान में, जिसको 22 साल की उम्र में नौकरी मिल गई होती है, टाई लगा के ऑफिस जाता है, और 26-27 साल में उसके पास गाड़ी भी आ जाती है. भाई वो तो बड़ा कामयाब है, हमारा बेटा तो निकम्मा है. अनफॉर्चुनेटली फिर हम क्या करते हैं कि हम एक पूल के अंदर सोचने के लिए लोगों को बाउंड कर देते हैं. पूरी सोसाइटी जो है ना बाउंड करती है. जब से कायनात बनी है ना, और जब तक है कायनात, हर शख्स ये चाहता है कि वो एक दूसरे से आगे बढ़ जाए. हर शख्स की एक सोच है, सोच का महवर इसी चीज़ के ऊपर है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हम इस सोसाइटी के अंदर रह के और इस सोसाइटी के अंदर जो पैरामीटर्स बनाते हैं ना हसी भाई, वो बड़े ख़तरनाक है. वही पैरामीटर्स ना तो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनने देते हैं, ना एक अच्छा क्रिएटर बनने देते हैं, ना वो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं. आप मेरी सक्सेस देखेंगे, आप उसी रूट पे चल पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमने बचपन से बाउंड किया, हमने इसको
بند کر کے رکھا ہے, ہم نے قید کر دیا دماغ کو. تو سکسیس از ویری کلیشے, ٹو کٹ سائز ٹو یہ کویشچن, سکسیس از ویری کلیشے, بٹ سکسیس کے پیرامیٹرس کے لیے آپ کو سوسائٹی کو نا بہت اوپن لوگوں کو گراؤنڈ لینا پڑے گا. آج سے سوچنے کی جگہ دینی پڑے گی. ہم نے معاشرتی علوم کی کتابوں میں پڑھا تھا پاکستان بڑا اچھا ایکسپورٹر ہے پاکستان کے اندر جی کاٹن ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم فلانی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھے ایکسپورٹر ہیں ٹیلنٹڈ مائنڈس کے. اچھا, میرے خیال سے آپ اسی کی بات کر رہے ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. ہم نے 2022 سے لے کے 2025 تک اس سکسیس کے ایشو نے میرے اس ملک سے 3 ملین لوگ ایکسپورٹ کر دیے. اچھا, ویری بگ نمبر. 30 لاکھ لوگ یہ وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں جو ویزا لگا کے پاکستان سے ایگزٹ ہوئے. اس میں انجینئرس ہیں, اس کے اندر بہت کرٹیکل تھنکر تھے, رائٹر تھے, انٹلیکچوئل لوگ تھے. یہ سارا ایسیٹ تو جو ہم نے باہر بھیج دیا کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ان کے پاس گروتھ, انجسٹس اور انکوالٹی اتنی تھی کہ انہیں کہا بھاگ جاؤ. لیکن حسیب بھائی ان نمبرز کا کیا ہے جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور ڈوب کے مر جاتے ہیں. ٹرو. اچھا, وہ کیوں جاتے ہیں سوچے نا. کوئی خوش نہیں ہوتا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نا چلا جائے پاکستان سے باہر, اپنے ملک سے باہر. کوئی خوش نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس ملک سے باہر چلا جائے. اس پہ کسی کی خوشی نہیں ہے. یہ ایک تکلیف ہے, یہ ایک پین ہے اور یہ ایک پریشر ہے. وہی سکسیس جو ہم نے سوچی ہے اس سکسیس کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اس تکلیف میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈنکی لگا کے اور ایلیگل وے سے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, جن کا کوئی نمبر نہیں ہے. ہاں, وہ نمبر ضرور ہے جو کشتیاں ڈوبنے سے مرتے ہیں. وہ بچے, ان بچوں کا نمبر ضرور ہے جو 11 دن 12 دن جو ہے وہ ٹماٹروں کے کریٹ کے اندر بند ہو کے پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں, روٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اور وہاں جا کے کن سختیوں میں, تکلیفوں میں ان کے بابا بھی یہاں مر جاتے ہیں, ان کے جنازے اٹینڈ نہیں کر پاتے. ہمیں اپنے بچوں کو, اس سوسائٹی کو, اس سکسیس کا جو ہم نے پیرامیٹر بنایا اور ایک ہی پیرامیٹر بنایا وہ ہے پیسہ, گاڑی, بنگلہ, اس سے نکالنا پڑے گا. ایک سکسیسفل انسان بہت اچھا لکھاری بھی ہو سکتا ہے. ایک سکسیسفل انسان وہ بھی ہو سکتا ہے جو معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہو اپنے اخلاق سے, لوگوں کے ساتھ ایک کوئی اچھا کام کر رہا ہو. ہمیں اس سے باہر نکالنا ہے. اچھا حسیب بھائی, ایک میں آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کرتا ہوں. BBC اردو کی ایک خبر تھی. میلنے گلوبل ایک ایجنسی ہے جو بہت سارے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے دنیا بھر سے, اور اس ڈیٹا کے اندر جو ہے نا حسیب بھائی وہ بتاتی ہے کہ فیسلٹیز کے حساب سے کون سا ملک ایسا ہے اور اس کو کس رینکنگ پہ رکھا جائے ان کے پاسپورٹس کو. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا ٹوٹل 105 پاسپورٹس ہیں دنیا میں رینکنگ کے حساب سے. اوکے, اب ایک ایسی وائلڈ گیس کریں پاکستان کا نمبر کون سا ہوگا؟ سر آئی ریئلی ڈونٹ نو, بٹ اللہ کرے کہ 100 کے اندر ہو. ہمارا نمبر 101واں ہے ان دا ورلڈ پاسپورٹ رینکنگ. یہ میلنے گلوبل کی رپورٹ ہے. Oh my God. اور سر ہم سے نیچے کون ہے یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. عراق, افغانستان, شام. تو ہم یہ جو پریشر ہے نا, یہ جو حالات ہے نا, یہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو امپلسو ڈیسیجن لینے کے لیے. یہی پریشر مجبور کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ موو آؤٹ کریں, کیونکہ ہم نے سکسیس کا پیرامیٹر. اچھا ہمارے لیے آپ بتائیں, ہمارے بچپن میں یا آپ ہمارے معاشرے میں کس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کامیاب ہونا ہے, تم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے؟ بہترین بات. کتنا بڑا گیپ ہے بیٹا. تم نے ایک بہت اچھا ٹیچر بن کے نا بچوں کو ایسا نرش کرنا ہے, ایسی نرسری کھولنی ہے جہاں پہ وہ دماغ نکلے جو اس معاشرے کو ٹھیک کرے. نہیں سر, المیہ یہ ہے کہ کبھی آپ بچوں سے اگر پوچھیں آج بھی تو آپ یہ پوچھیں گے کیا بننا چاہتے ہو, تو جنزی کی تھوڑی سی سوچ الگ ہے. ورنہ اگر ہم جنزی سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3-4 ہی چیزیں تھیں. پائلٹ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. نو ون ٹاکس اباؤٹ کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, میں یہ ایک چیز کرنا چاہتا ہوں, میں تدریس دینا چاہتا ہوں. ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور نہ ہے. میرے دین نے جو استاد کی اہمیت رکھی اور معاشرے میں جن کا کنٹریبیوشن رکھا, وہ کنٹریبیوشن نہ تو ہم نے کبھی ان کو دیا, نہ فائنینشیل دیا. ہمارے میرے آپ بتائیں انفلوئنس ہوا ہے کوئی آج آپ نے کسی ہیرو بنایا کسی ٹیچر کو؟ آج تک ہم نے ہیرو جن لوگوں کو بنایا, آپ دیکھیں نا کسی ملک میں آپ کو اگر مینٹالٹی دیکھنی ہے نا کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کیا چیز وائرل ہوتی ہے. سر یہ بات تو میں آپ سے ایگری کروں گا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی باتوں سے ہی میرے پاس 2 سوال آئے. ایک تو یہ کہ ہر چیز جو پیرامیٹر ڈیسیسو ہے تو یہ پیرامیٹر سیٹ کون کرتا ہے فرسٹ تھنگ. دوسری, ان پیرامیٹرس کو چینج کرنے کے لیے ہو آر دا رسپانسبل؟ آر وی, آر سم ون ایلس, یا کوئی اور ہماری سوسائٹی میں آئے گا اس کو ٹھیک کرے گا یا پیرامیٹر سیٹ کرے گا؟ اب
یہ جو پریشر ہے نا سوشل، جس کی وجہ سے ہم نے سکسیس کا ایک پیرامیٹر بنایا. حسیب بھائی آپ کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی ہو، میکلارن ہو، فراری ہو، وٹ ایور یو نیم اٹ، اور آپ کے پاس پیٹرول اس کا ٹینک فل ہو، ڈیزل ہو، گیس جو بھی ہے الیکٹرک چارج ہوئی ہو فل، اور آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کو جانا کہاں ہے، تو وہ کیا وہ مہنگی گاڑی اور وہ فل پیٹرول آپ کی انرجی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ آپ یقین کریں آپ مہینوں گھومتے رہیں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. ایگزیکٹلی. آپ تھک کے رک جائیں گے. اس کے اگینسٹ آپ کے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہو، تھوڑا سا پیٹرول ہو، اس کو پتا ہو کہ اس کو جانا کہاں ہے، اس کو جانا XYZ جگہ ہے، تو وہ آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کی ساری ریسورسز میٹر نہیں کرتی، وہ اس بائک پہ وہاں پہنچ جائے گا. سب سے پہلے اس کی نرشمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے گھر سے، آپ کی فیملی کرتی ہے. دا آنسر از آپ کو اپنے گھر میں صحیح پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں. آپ کا بیسٹ، سب سے بہترین، سب سے اسٹرانگیسٹ ایسٹ آپ کی اولاد ہے. ہم ان کریکٹلی فن لینڈ تو ختم کر چکا ہے یہ ایجوکیشنل سسٹم ہے جو ہمارا کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم روبوٹس پیدا کرتے ہیں، ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ کیسے پڑھانا ہے، کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو. یہ چوائس نہیں چھوڑی نا ہم نے. ہم تو ایک ڈیزائن غلام بناتے ہیں بچپن سے، کھڑے ہوئے، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، اسمبلی، ان آؤٹ. دا ورلڈ از چینجنگ. اب یہ سسٹم دنیا سے ایوالو ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. آج دنیا کا سب سے کامیاب انسان ڈگری کا محتاج نہیں ہے، ایک نہیں، سارے. یہ ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسکولنگ سسٹم ہے اٹ از اے سلیو اپ برنگنگ سسٹم؟ 100%. اچھا اس بات پہ میری ایک ریسرچ ہے، آپ کریکٹ کیجیے گا، آپ بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں. میں نے ابھی حال میں پڑھا کہ انڈیا میں ایون آر ویری نیئر کنٹری، ان کے یہاں ہوم اسکولنگ کی پرسنٹیج اس وقت 13% ہے. تو دے آر انکریزنگ دس کانسیپٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے، بیکاز آئی ہیو ریڈ کہ US میں 1970s یا میرے خیال سے 70s 100 کی یہ بات ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، وہاں پہ یہ اسکولنگ سسٹم انوینٹ کیا گیا تھا ٹو ٹیل دا پیپل. بچوں کو ایک چیز سکھائی جا رہی تھی کہ یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے، لاگو کیا جا رہا تھا ایک قانون. کیا دس واز دا انیشیٹو آف سلیوری سسٹم جو کہ ہم آج تک فالو کر رہے ہیں؟ To be honest, I would not go into the research of it because I don't have the correct number and dates جو آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. But I would definitely second what you're saying. In my observation, ہم بچپن سے بچے کو آرڈرس پہ چلنا جب سکھاتے ہیں اور اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کیا کروانا ہے اور آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. آپ کو ایک ٹیچر بتاتا ہے، وہ اب وقت فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں دیر از نو ٹیچر، دے آر فیسیلیٹیٹر. ان کا کام یہی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. زبردست. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سو دس از واٹ فرام دا اسکولنگ سسٹم. ہم سے اچھا بچہ ہے وہ کمپیریزن پہلے دن سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ فرسٹ آتا ہے. وائی دیر از اے نمبرنگ سسٹم. جو بچہ ایک سرٹن نمبر تک جائے، نیکسٹ کلاس تک پروموٹ ہو جائے، ہم اس کو ایک ایسی ریٹ ریس میں لگاتے ہیں بچپن سے کہ تم فرسٹ آ گئے، تم سیکنڈ آ گئے، تم تھرڈ آ گئے. احساس کمتری اور دوسرے کے ساتھ مقابلے کا وہیں سے کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہیں سے کریٹر مر جاتا ہے. وین یو بیکم آئی ہیو ورکڈ ایز اے کریٹو ڈائریکٹر فار لاسٹ 16 years. ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ایک چیز سیکھی جو میں سمجھتا ہوں، مجھے کوئی برانڈ ملتا ہے وہ میں نے ایک چیز سیکھی، نفی الاسباب. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ سکسیس کے لیے ایسے کام کرتی ہے. آپ کبھی بھی ہمارے دین کو اس سے الگ تو کر نہیں سکتے. بالکل. ہمارا کلمہ ہے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کلمہ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا نا نفی الاسباب پہ کیا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی خدا. یہ کلمہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا خدا نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو خالی کرو. لا، نو، دیر از نو گاڈ سوائے اللہ کے. لا الہ، نفی الاسباب اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں. ہم اس کو بچپن میں اتنا بھر دیتے ہیں کہ اس کے بعد چوائسیز ختم ہو جاتی ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ اگر تمہیں دین پہ، میرے مذہب پہ، میرے دین پہ اگر چلنا ہے تو پہلے خالی کرو خود کو. لا الہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوشل پریشر پہلے دن سے گھر میں، میرے بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرے بچہ انجینئر بنے گا، میرے بچہ، یہ پہلی رکاوٹ ہے. دوسرا، انڈرسٹینڈنگ آف فیلئر، جو آپ کا بیسکلی کور سبجیکٹ بھی ہے کہ سر فیلئر نا، ہم خوف زدہ لوگ ہیں، ہم ڈرتے ہیں،
ہم بہت خوف زدہ ہیں. ہماری جو سکسیس کا پیرامیٹر ہے وہ اگر وہ حاصل نہ ہو تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں, ہم بکھر جاتے ہیں. دے ویری فیو پیپل جو رائز اپ کرتے ہیں ایسی سچویشن سے. بالکل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رائز اپ کرتے ہیں ایسی سچویشن سے. ہم اتنے کیلکولیٹڈ اور اتنے لمیٹڈ اور اتنے زیادہ ہم آج سے بیٹھ کے اگلے 10 سال کو پلان کرتے ہیں اور اس کے اندر ہونے والی کسی بھی غلطی اور کسی بھی لیپ آف فیتھ کو لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. آئی ورکڈ ان میڈیا انڈسٹری فار لاسٹ 18 ایئرس, 18 سال. میں نے ایک امپلسو ڈیسیجن لیا آج سے 8-9 مہینے پہلے, اور میں نے میڈیا انڈسٹری کو خیرباد کیا ایز اے گروپ ڈائریکٹر, اور میں نے ابھی اس وقت ہیلتھ منسٹری جوائن کر لی ہے. ماشاء اللہ. دیٹ واز اے لیپ آف فیتھ فار می. آئی آلویز وانٹیڈ کہ میری کنٹریبیوشن یہاں تک تھی, اب میری کنٹریبیوشن اور بڑی ہونی چاہیے اور لارجر اسکیل پہ ہونی چاہیے. سو آئی ٹک دا لیپ آف فیتھ. اگر آپ بچپن سے بچے کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں گے کہ فیلئر از نتھنگ, از جسٹ اے مومنٹ, اس نے پاس ہو جانا ہے, تو اس بچے کے اندر فیلئر کا ڈر ختم ہو جائے گا. آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور. سر 1850s میں ایک ریسرچ کی گئی روزنتل فائلز کے نام سے. اس میں کیا کیا کہ گروپ آف اسٹوڈنٹس کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری, آپ سب سنیے گا. اب اس میں ایک گروپ کو بنا دیا گیا, آلریڈی اس چیز کو ازیوم کروایا گیا کہ یہ جو گروپ آف اسٹوڈنٹس ہے وہ بہت لائق ہیں, بہت فائق ہیں, بہت اچھے ہیں, اور ایک کو بنا دیا گیا نالائق, بزدل, بیکار. تو اب جب ان 2 گروپس کو اسکول میں لے کے جاتے ہیں تو اسکول میں بھی پہلے سے ازمپشن دی جاتی ہے کہ یہ گروپ جو ہے بہت زبردست ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت لائق ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بالکل نالائق ہے. تو کوئی ایکسٹرا اٹینشن کے بغیر جو گروپ پہلے سے ازمپشن میں تھا کہ یہ بہت لائق ہے, اس نے بہت اچھے سے پرفارم کیا. اور جو گروپ پہلے سے ازمپشن میں تھا کہ یہ نالائق ہے, انہوں نے پرفارم ہی کچھ نہیں کیا. ایون ان کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ایک ہی برتاؤ رکھا گیا. بٹ ٹیچرس کا ایک تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا آپ لین ٹورڈز دیٹ گروپ, وہ زیادہ تھا, لیکن ایجوکیشن دونوں کو ایک ہی دی گئی. لیکن پرفارمنس میں, اینڈ رزلٹ میں بڑا فرق تھا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ سر ہمارا برین کام ہی ایک بیسک آئیڈیا پہ کرتا ہے. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بھی کام میں ایک کانفیڈنس دے دوں کہ کام ہو جائے گا, آپ کر سکتے ہیں, آپ اچھے ہیں, تو وہ کام ہمارا برین آٹومیٹکلی جو ہے نا, دا سیکرٹ تھیوری جس کے بارے میں ہم سب نے پڑھا یا جو سننے والوں نے پڑھا ہوگا, کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بالکل کانفیڈنٹلی اور ڈیفینیٹلی سوچتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل سم ون وانٹس ٹو لوز ویٹ, وہ شیشے کے کھڑے ہو کے بولے کہ میرا یار کتنا وزن کم ہو گیا, ہی ول ایونچولی اسٹارٹ لوزنگ ویٹ. تو دس از ہاؤ دا مائنڈ ورکس. یہ سمپل فارمولا ہے. شاید تو ہے ہی نہیں نا اس کانسیپٹ کے اندر. کسی چیز کو حاصل, آپ نے پہلے ہی اس کا کانفیڈنس بریک کر دیا کہ تم ناکام ہو, تم نالائق ہو, تو وہ کبھی پرفارم نہیں کر سکے گا. اسی طرح کہ اپنے کسی بھی بچے کو گھر کے اندر بھی اگر آپ نے کمپیریزن میں, جیسے ابھی بار بار ہم نے شروع میں ڈسکشن کیا کہ ہم پہلی 1st 2nd 3rd کر دیتے ہیں, تو جو 5th 7th آتا ہے اس نے پوری زندگی ایفرٹ نہیں کرنی, کیونکہ وہ تو فیلئر تھا, اس کو شروع سے لگا فیلئر. سو لیٹ می جسٹ ایک چیز ایڈ کروں گا سی بھائی, کہ جب ہم کسی بھی چیز کے اندر خود بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا آپ یہ کام کر سکتے ہیں, وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اب نہیں ہوتے لیکن ہم پہلے دیکھتے تھے سرکس ہوتے تھے. جی بالکل. اس کے اندر ایک ٹرک ہوتی تھی کہ ایک آدمی ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں بہت ساری نائفس ہوتی تھیں, نائف بلیڈز ہوتی تھے, اور ایک سامنے خاتون ہوتی تھی جن کے سر پہ سیب رکھا ہوتا تھا 10-15 میٹر کے فاصلے پہ. جی جی. اور وہ شخص جو ہے وہ نشانہ لے کے تھرو کرتا تھا. اس کو بولتا تھا کہ جی میں نشانہ لوں گا, میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں, اتنا ڈیفینیٹ ہوں کہ جا کے سیب میں لگے گا, اور پھینکتا تھا, وہ جا کے سیب میں لگتا تھا, لوگ تالیاں بجاتے تھے, ایکٹ اوور ہو جاتا تھا. اگر یہی شخص اس عورت کے پاس جا کے بولے نا, دیکھو یار یہ سیب رکھو سر پہ, میں کوشش کروں گا سیب پہ لگے, آپ اس کا اپنا اور اس کا کانفیڈنس شیک کر دیتے ہیں. جب آپ پہلے دن ہی کلاسز کریٹ کر دیتے ہیں, ڈفرینسز کریٹ کر دیں گے کسی کے دماغ کے اندر. ہم گھر کے اندر بھی یہی کرتے ہیں. دا پہلی نرسری گھر ہے, یہ میرا اچھا بچہ ہے, یہ میرا برا بچہ ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ 1st آیا ہے, یہ 4th آیا ہے. ہم نے پیرامیٹر ہی یہ کر دیا. وہ اپنے آپ کو اس وقت سے ہی اپنے دل میں اس خوف کے ساتھ اپ برنگنگ کرے گا. جو سب نے لائک والی مثال دی وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے پاس بچا نہیں, دے ہیو نو چوائس لیفٹ. انہوں نے مائنڈلی پریپیئر ہو گیا کہ جی ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم تو نالائق ہیں. سر اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ایک بات کی تھی ابھی پیرنٹس کی, دا فرسٹ اسکول, آپ کا اپنا گھر. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے بارے میں, کیا ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ بیکاز جو میری آبزرویشن ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک بیہیویئر ہے فرام دا ویری بگننگ,
ٹل دا میٹرک, ٹل دا انٹرمیڈیٹ, ٹل دا گریجویشن, دیٹ از ویری ڈفرینٹ, جس کی وجہ سے وہ سکسیز کے پیرامیٹرز جو سوسائٹل پریشر کی وجہ سے ہمارے اوپر ہیں, ہم لوگ بہت کچھ ایز اے کنٹری لوز کر رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پیرنٹس کی یہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو بغیر کچھ کرے, کچھ پڑھے, کچھ لکھے مل جاتا ہے, وہ ہے اولاد. صحیح ہے. نوکری لینے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے, گاڑی لینے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے, گھر لینے کے لیے. یہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی ایسی پریپریشن نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے. یہ بہت لمبی گفتگو ہے اور آپ کا ٹاپک بہت ڈفرینٹ ہے, ورنہ ہم اس پوائنٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں کہ ایک یہودی اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا تیاریاں کرتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے بھی سنی ہوگی, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہاں سے وہ سائنس, میتھس, انٹلیکچوئل کتابیں وہ پڑھنا شروع کرتی ہے, کیونکہ جینز نے ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے. بالکل. ہم سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ اپنے بچوں کی پرورش کو لیتے ہیں. وہ جا کے کتنا بڑا سوسائٹی میں امپیکٹ کرنا ہے, اسی بچے نے کل جا کے انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انٹرپرینور بننا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے معاشرے کا ایک حصہ بننا ہے. بالکل. ہم نے اس کو تہذیب, تمیز, یہ سب چیزیں سکھانی ہیں. وہ گھر سے سیکھے گا. دیر از نو ادر اسکول دین دا ہاؤس. گھر سے سیکھے گا. آپ نے انڈیا کی بات کی, ہوم اسکولنگ کی, تو کیا اسکول تہذیب سکھاتا ہے؟ نہیں. ہمارے اسکولس تو ذہنی غلام بناتے ہیں اور ایک لائن پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. تہذیب کون سکھائے گا؟ معاشرہ سکھائے گا, آپ کے ماں باپ سکھائیں گے, گھر سکھائے گا. وہاں سے جب ٹریننگ اسٹارٹ ہوگی, اور اس کے لیے دا ورلڈ از چینجنگ. اب پاکستان میں آف کورس اس کا امپیکٹ آئے گا, آئی ایم ناٹ سیئنگ نہیں آئے گا. یہ نئی جنریشن جو ہے اٹ از موونگ ویری فاسٹ. یہ ہر نئے چیز کو اڈیپٹ کر رہی ہے. اللہ کرے کہ وہ اور پازیٹیو چیزوں کی طرف ہی ہو. ہماری وہ بات چل رہی تھی کہ ہم کس کو ہیرو بناتے ہیں. ہم نے فیملی ولاگرس کو ہیرو بنایا, ہم نے جو ہے وہ عجیب عجیب لوگوں کو ہیرو بنایا, ہم نے شارٹ ٹرم لوگوں کی سکسیس کے اوپر ایک ایک ویڈیو پہ لوگوں کو وائرل کر کے ہم نے ہیروز بنایا. بالکل. ہم نے غلط لوگوں کو انفلوئنس کیے, ہم خود ان سے غلط انفلوئنس ہوئے. ہم نے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر الٹی چیز ہٹ ہو جاتی ہے, ہر فضول چیز ہٹ ہو جاتی ہے. اور جو کارنامے کرتے ہیں, جو بڑے کام کرتے ہیں, ہم ان کو کبھی بھی ہیروز نہیں بناتے. تو وہ امپیکٹ آتا ہے نا کہ کوئی ٹیچر بننا نہیں چاہتا, کوئی بہتری نہیں لانا چاہتا سوسائٹی میں. ہمارے جو بڑے بڑے ہیروز تھے پاکستان کے اندر جنہوں نے واقعی سوسائٹی کے لیے کچھ کیا, ہم نے تو کبھی ان کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. سر مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ جو پیرامیٹر سوسائٹی کے ہوتے ہیں یہ کون سیٹ کرتا ہے, اور اسے چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خطرناک. آپ کو کسی بھی کام کے ہونے میں وہ کام کیوں ہو رہا ہے اس کو معلوم کرنے میں صرف یہ ایک چیز جاننی ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کر رہا ہے. صحیح. دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو, آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کیوں ہو رہا ہے, آپ سوچیں کہ کس کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیرامیٹرز کون سیٹ کر رہا ہے. کون بنگلہ دیش کے اندر آج 3 لاکھ عورتوں کو امپاور کر کے, ایک ہی شخص ہے نا, ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا, ایک ہی ملک تھا کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو انڈسٹریز میں لے کے آئیں. انہوں نے شارٹ ٹرم لونز دیے, اسمال لونز دیے, اس کے بعد ان کو امپاور کیا, ٹرین کیا. آج 3 لاکھ عورتیں بنگلہ دیش کے اندر غربت کی لکیر سے اوپر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج پاکستان میں کوئی 30 لاکھ ایسی خواتین ہوں گی جن کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو فنڈ کرتے ہیں, غلام بناتے ہیں. تو آگے سوال کا جواب جو ہے نا وہ اٹ لائز بٹوین دس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو مچ پولیٹیکل اینڈ سوشل, بٹ آئی ول ٹیل یو, مجھ سمیت بہت سارے لوگ سمجھ گئے. بہت زبردست ہماری اس سوال کے اوپر ڈبیٹ رہی اور بات چیت رہی, اور مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ سے جب میں بات کروں گا تو یہ آئیڈیالوجی آف سکسیس کے اوپر بہت سی نالج ہم سب کو ملے گی. تھینک یو ویری مچ فار دس. ناؤ آئی ہیو اندر سیگمنٹ جس کی طرف میں جانا چاہوں گا, دیٹ از امبریلا آف فیلیئرس. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا ٹاپک ہے سکسیس انڈر دا امبریلا آف فیلیئرس. تو ہاؤ ڈو یو پرسنلی ناؤ ڈیفائن سکسیس ناؤ آفٹر ہیونگ ایوری تھنگ یو ہیو گون تھرو؟ سر آصف بھائی, جیسے ہم نے بالکل اسٹارٹ میں گفتگو کی تھی کہ سکسیس سب کے پیرامیٹرز الگ ہیں. سب شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز بناتے ہیں. فار می ان کیس اگر یہ سوال آپ میری طرف ڈائریکٹ کریں تو میں نے جو اپنا پہلے دن گول بنایا نا, انسان, اور یہ آپ کے گھر سے ملتا ہے, اور آج جو میں چھوڑ کے جاؤں گا
وہ اپنے بچوں کو وہ خواب دے کے جاؤں گا, کیونکہ اگر میرا خواب اتنا بڑا نہیں ہے کہ میرے اپنے خواب میں وہ مجھے ڈرا دے تو پھر میرا ویژن یا گول بہت چھوٹا ہے. آپ مانگے تو بڑا مانگے نا, بے شک. آپ جب سوچیں تو بڑا سوچیں, جب آپ نے ہٹ کرنا ہے کسی چیز کو تو وہ سوچیں جو بہت بڑا چینج لا سکے. LSE کے اندر ابھی پروگرام ہوا ہے, امیزنگ, آئی وانٹ ٹو کوٹ دیٹ, لندن اسکول آف اکنامکس کے اندر, چینج 1 بلین کے نام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کریں جو 1 ارب لوگوں کو امپیکٹ کرے. زبردست. امیزنگ کانسیپٹ. آپ انٹرپرینور ہیں, آپ کسی کمپنی کو رن کرتے ہیں, یا چھوٹا موٹا بزنس ہے, یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. سو دیٹ واز اے پروگرام, ابھی 2 سال کا بھی کنٹینیو ہے رائٹ ناؤ. آئی وش آئی کوڈ ہیو اٹینڈ دیٹ, انفارچونیٹلی. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہم کچھ بھی کرتے ہوں زندگی میں, چاہے میں لکھاری ہوں, چاہے میں آرٹسٹ ہوں, ہو ایور آئی ایم, میری زندگی میں میرے ہونے سے کم اس دنیا میں 1 ارب لوگوں کو امپیکٹ آئے, اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے. تو فار می رائٹ ناؤ, وٹ آئی سی رائٹ ناؤ, آئی ایم آن دا پاتھ, بٹ مائی آبجیکٹیو اینڈ مائی گولز آر وے بگر دین وٹ آئی ایم تھنکنگ. اور اس تک پہنچنے کے لیے نا سب سے پہلے آئی ہیو ٹو بگن ود دا اینڈ ان دی مائنڈ. ہو ایور از لسننگ, اس کو سمجھنا ہے کہ پہلا اسٹیپ اٹھاتے وقت مجھے آخری اسٹیپ کا پتہ ہونا چاہیے. مجھے رینڈملی اسٹارٹ نہیں کرنا. صحیح. میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, مجھے اپنا, اگر میرے کام میں مقصد ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو جس سے بتایا کہ گول گول گھومتا رہوں گا. سکسیس پہلا ہے کہ آپ نے کتنا اچھا اینڈ پوائنٹ سلیکٹ کر لیا. رول نمبر 1, پہلے آپ اپنا اینڈ پوائنٹ سلیکٹ کر لیں. دس از آئی وانٹ ٹو اچیو. سر کلیشے نہ ہو, میں اس بارے میں میری بہت اسٹریٹ تھاٹ ہے, کلیشے نہ ہو کہ اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, بیوی, 2 بچے. تو سر جتنی ابھی تک آبادی آئی ہے نا دنیا میں, اور جتنی چلی گئی, آپ کو میں آن دا بیسس آف ریسرچ بتا رہا ہوں, 97% لوگ اسی خواب کے ساتھ پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے, اور 11-12% لوگ بھی اس کو کمپلیٹلی سکسیزفلی اچیو نہیں کر سکے. اپنی گاڑی, اپنا گھر, بیوی اور بچے, ایک سکسیزفل زندگی. وہ جو باقی پاگل بچے نا 3% کی دنیا میں, وہ 50% کامیاب تھے جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں, اور ان کی گولز بہت بڑے تھے. کیونکہ گول بہت بڑا ہوتا ہے نا, یہ سب چیزیں جو سیکنڈری ہوتی ہیں, پھر وہ خود ہی اچیو ہو جاتی ہیں, وہ میٹر بھی نہیں کرتی ہیں آپ کے لیے راستے میں. ہم کیونکہ آبجیکٹیو یہ کر لیتے ہیں, کل آپ کو آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, کوئی آپ سے کوئی ینگ اسٹارٹ اپ اونر آتا ہے, وہ آپ کو بولتا ہے کہ جی میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کا تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ یار تمہارا تو آبجیکٹیو اتنا چھوٹا, یہ اچیو کر لو گے پھر یو ول بی لاسٹ آن دا وے. سر اس بات سے مجھے ایک سوال یاد آیا کہ بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں ایز این انٹرپرینور, ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے مینٹور. ان کے بہت زیادہ لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ سر میرے پاس اتنے سے پیسے ہیں اور میں یہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ I will take 2 minutes of yours on this. انٹرپرینورشپ اور اس کی غلطیاں ہم پہلے یہ ڈسکس کریں گے, اور دوسرا ایک امیزنگ جواب, میں خود بھی بہت اسٹڈی کرتا ہوں, پڑھتا ہوں وارن بفے کو. ان سے ایک بندے نے یہی سوال کیا کہ کوئی ینگ اسٹارٹ اپ اونر تھا, اس نے اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا تھا, تو اس نے ان سے پوچھا کہ جی میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے میں کیا کام کروں. صحیح. اس این آنسر جو آپ کو زندگی بھر جو ہے نا فیسنیٹ کرے گا. اٹ ہیز فیسنیٹڈ می ایز ویل. اس نے کہا کہ جی کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسے ہیں کہ 2 کافی کی کپ خرید سکتے ہو. اس نے کہا ہاں اتنے ہی ہے, آنیسٹلی اس کے اتنے ہی پیسے تھے. تو اس نے کہا ایک کام کرو, 2 کافی کی کپ خریدو اور کسی بہترین سکسیزفل انسان کے ساتھ ٹائم مانگو, 1 کپ خود پیو, 1 کپ اس کو پلاؤ. وہ جو وقت ہوگا اس سے اچھا بزنس کوئی نہیں ہے جو تم ایک سکسیزفل انسان کے ساتھ اسپینڈ کرو گے. سیکنڈ, کوئی اچھی کتاب خرید لو یا کوئی اسکل سیکھو, انویسٹ ان سم اسکل. ہمارے پورے اس سسٹم کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کی تو نام کی چیز نہیں ہے. وی آر ناٹ فوکسنگ آن اسکلس. آج بھی میں جیسے ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ ہم جس اسکولنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ کون سی اسکل ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. سر وہ ہمارے پاس بھی تو سینٹر ہے نا, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز. سر وہ سینٹرز ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ دا فال نو بڈی ٹاکس اباؤٹ. آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے زیادہ ہی, اور بہت اچھا پایا ماشاء اللہ. میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے آڈینس بھی جاننا چاہیں گے, کوئی ایسا فیلئر آپ کی لائف میں جس نے آپ کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا ہو, ہلا دیا ہو, وہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے. سر ایز وی اسٹارٹیڈ کہ میں جس طرح سوچتا تھا بچپن سے, یا جس طرح میرے پیرنٹس نے مجھے سوچنے کا طریقہ بتایا نا, میں فیلئرس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا, میں ان کو راستے کا حصہ سمجھا. میرے والدین نے, میرے پیرنٹس نے, میرے مینٹورز نے, خاص کر جب میں بڑا ہوا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ
کہ دیکھو یہ راستہ ہے, آپ چل رہے ہو نا, گاڑی خراب بھی ہوگی, باؤنس بھی آئیں گے, کھڈے بھی آئیں گے, بہت کچھ ہوگا. تو یہ سارے فیلئرز جو ہے نا راستے کا ایک پارٹ ہے. اگر ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کیا, ہم جول ڈاؤن ہو گئے, تو بہت, میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے بڑا شاکنگ ٹائم وہ تھا کہ آئی واز اونلی 21 ایئرز اولڈ اینڈ آئی لاسٹ مائی فادر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیٹ واز دا بگیسٹ تھنگ آئی ہیو لاسٹ ان مائی لائف ایور. اس کے علاوہ جو ہماری کریئر میں, پروفیشنل لائف کے اندر جو چیز بھی ایز اے فیلئر جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, ری نیم کر دینا اس کانسیپٹ کو, فیلئر کہیں نہیں, ایگزیکٹلی جسٹ ری نیم اٹ. آپ ایکسپیرینس ہے, لرننگ ہے, راستے کی مشکل ہے, آپ نے فیلئر کہہ دیا, وہ ویسے ہی فیلئر آئی وڈ سے کہ کچھ ایسی متس ہیں جو ہم نے نکالنی ہے اپنے معاشرے سے باہر. متس سے مجھے یاد آ گیا, ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے متس اینڈ ٹروتھ, متس ورسز ٹروتھ. ٹھیک ہے, اس میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کون سا بڑا جھوٹ ہے جو لوگ آج بھی سکسیس کے بارے میں اپنے دماغ میں رکھتے ہیں؟ اوور نائٹ ہوتی ہے, اور خاص کر جو ہمارے یہ ٹرینڈز, ٹک ٹاک ٹرینڈز اور انٹرنیٹ ٹرینڈز, آدھی قوم جو ہے وہ سب کام وام اسکل چھوڑ کے جو ہے نا میوزک لگا کے واک کر کے جی سکسیزفل. میرے خیال میں اوور نائٹ سکسیس کا سب سے بڑا مت ہے یہ. اوور نائٹ سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے صرف اسکل ضروری ہے؟ سر اسکل سیکنڈری ہے. اچھا, پہلی چیز ڈسپلن ہے. اوکے, اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹو ہے اور آپ ڈسپلنڈ ہے تو ہی تو اسکل کام کرے گی. آپ کام پہ جائیں گے ٹائم پہ تو اپنی اسکل کا استعمال کریں گے نا. آپ جب کام اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ ڈسپلنڈ ہو کے, فار ایگزامپل یہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے قوموں کی تقدیر بدلنے میں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 1965 کے اراؤنڈ جو ہے وہ ملیشیا کا پارٹ تھا سنگاپور نا جی, اور سنگاپور کا جو ٹوٹل رقبہ تھا اور ان کی ٹوٹل جو انکم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہاں بندرگاہ تھی, وہاں کشتیاں کے لگتی تھی, لوگ اس میں سے غلہ اتارتے تھے, مال برداری کا کام کرتے تھے. دس از دا اونلی تھنگ دے یوز ٹو ڈو. سیکنڈ, وہ جو غلے میں پڑا ہوا چوہا ہوتا ہے نا, جب غلے کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے چوہا آ جاتا ہے, وہ کھاتے تھے. یہ ان کی دلدلی زمین, بنجر زمین, ملیشیا تنگ, بالکل انسکلڈ لوگ, انسیولائزڈ لوگ. ہمارے بچے تو بہت اچھے, ہم تو بہت سیولائزڈ ہیں, ہمیں تو زیرو سے اسٹارٹ ہی نہیں کرنا. ہمیں تو آج کچھ پالیسی ریفارمس کرنی ہے, بوم وی آر دیئر. ہمیں بہت مائنر ٹویکنگس کرنی ہے. سر وہ الگ ہو جاتے ہیں 65 میں, 1965 میں. آج دنیا کی ہر کمپنی چاہتی ہے کہ جی ہمارا ایک آفس سنگاپور میں ضرور ہو. یہ اتنی چھوٹی سکسیس اسٹوری اتنے سے چھوٹے سے ٹائم میں اتنی بڑی کیسے بنی؟ سر اس نے 5 کام کیے. لی کون یو جو تھے ان کے پرائم منسٹر تھے, لی کون یو, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھا ان کے پاس کہ وہ بن گیا بندہ. اس نے کہا جی سب سے پہلے مذہب کو آپ بنا دیں لوگوں کا ذاتی مسئلہ, کوئی اور اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. گرجا گھر, مسجد, چرچ سب ساتھ ہوں گے, سب کو اجازت ہے ایک دوسرے کی مساجد میں اور عبادت گاہوں میں جانے کی, مذہب پہ کوئی کانفلکٹ نہیں کرے گا. نمبر 2, سوشل گیدرنگس کے اوپر جو پروٹیسٹنٹ گیدرنگز ہوتی ہیں اس نے لگا دی پابندی. اس نے کہا بھائی جان یہ نہیں ہوگا کسی بھی حال میں, کسی بھی صورت میں, یہ ہڑتالیں نہیں ہوں گی, دن بند نہیں ہوں گے, بازار اور ٹریڈ بند نہیں ہوگا, رکے گا نہیں. اس کے 5 بڑے اس کے. سر ہمارے پاس تو یہ 2 عنصر ہیں, اگر ہم یہاں بند کرا دیں گے تو بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو سر تبھی تو آج دیکھیں نا کہ آج ہمارے ملک کا کیا حال ہوا ہے. میں کو وہی دوبارہ ایک کوٹ کر کے چلیں, لوگ جو پورا پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 101واں نمبر ہے نا پاسپورٹ کا, بالکل پیچھے جگہ ہی نہیں بچی, اسپیس ہی نہیں ہے, اور پیچھے کہاں جائیں. سر اس نے ایک بات کہی کہ لوگوں کو تعلیم, اسکلڈ ایجوکیشن اور تہذیب سکھانی. تہذیب, دا ورڈ تہذیب, لوگوں میں عدم برداشت, لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا زندگی کے ایشوز کو. وہ تہذیب کے معاملے میں اسے اتنی سختی کی. میں مثال لے لیں صفائی سے, اسے شروع تہذیب کا جو سارا عمل تھا صفائی سے شروع کیا. اس نے کہا جی ہر جگہ صفائی ہو, سگریٹ پینا. آج سنگاپور میں لوگ گلا نہیں کھنکارتے, ہمارا ہر بندہ کھڑا ہو کے پان کے پی کے تھوک رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا جرمانہ لگتا ہے. دے ڈونٹ نو کہ گلا کھنکار کے تھوکا جاتا ہے. یہ تو ہمارا ایک نیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اوپر, تو ہر بندے کے تم کتنا, ہمارے یہاں تو پیک مارنے کا کمپٹیشن ہے. تو بس وہی. سیکنڈ سر, آج بھی آپ سنگاپور ٹریول کر رہے ہوں گے نا اور آپ کے بیگ میں سے چوئنگم نکل آئی تو یو کین بی ڈیپورٹڈ آن دس. اوہ مائی گاڈ. کیونکہ وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جی کسی نے چوئنگم چپکا دی. ان کو غصہ ہے, انہوں نے کہا یار یہ گندگی کرتا ہے, میں نے اتنی اچھی ٹرین سسٹم بنایا. انہوں نے کہا جی آج سے ٹرین پہ پابندی. اسموکنگ از ویری ایکسپینسو ان سنگاپور. ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جگہ جا کے پینا ہے. ہمیں شروع سے تہذیب پہ کام کرنا ہے. اسکل سے پہلے تہذیب و ڈسپلن. اگر آپ ڈسپلنڈ ہیں,
آپ روزانہ ایک ہی کام ریپیٹیو موڈ پہ کر سکتے ہیں بغیر ہارے بغیر رکے تو یو ڈیفینیٹلی گیٹ اٹ. ریپیٹ موڈ کے اوپر چلے جائیں. جو سوری میں یہاں پہ ایک فیکٹ غلط کروں گا, مجھے نمبر یاد نہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو پچ اٹ کہ ایک سرٹن دن اور سرٹن نمبر ہے کہ آپ 60 دن یا 90 دن کوئی بھی کام 20 منٹ تک روزانہ کریں, ہم اس کے ماسٹر بن جائیں گے. اینڈ دس از پروون ریسرچ. تو امیزنگلی آپ نے ایک کام ڈسپلن کے ساتھ روزانہ اگر لرننگ کر رہے ہیں روزانہ کریں, آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھاری بننا چاہتے ہیں روزانہ کریں. سر ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. وین آئی واز اسٹڈنگ میڈیا سائنسز, اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا, پھر میں نے ماسٹرز یہاں سے کیا پاکستان سے. تو سر ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں تھا کہ ہم ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ بہت اچھی ایکسپیریمنٹل ویڈیوز بنا کے ڈال سکیں, ہم اپنے پروجیکٹس دکھا سکیں لوگوں کو. آج اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے لوگوں کے پاس. آج پوری آپ کے ہاتھ کے اندر ایک منی کیمرہ جو منی سینما. اب خالی میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں اسٹارٹ پبلشنگ دیئر ورک. اسی طرح جو فری لانسرز ان کے پاس اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں کام کرنے کے لیے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ این آبجیکٹیو اور آج سے اس پہ کام شروع کریں ڈسپلن ہو کے. اسکل گرو کرتی ہے, تہذیب آپ کے جینیٹکلی اور آپ کے گھر سے آپ کو ملنی چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں جب ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ہم لوگ کام کر رہے تھے, ہم لوگ اس اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے, تو اس وقت کے کمپیریزن میں آج کے دور میں جب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں تو میرے خیال سے سکسیزفل ریشو لوگوں کا زیادہ ہونا چاہیے, بٹ وہ نہیں ہے. ایسا نمبر کیوں نہیں ہے؟ واٹ آر دا پیرامیٹرز؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا دنیا بھر؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی. میں شاید ڈس ایگری کروں گا اس بات سے. آج ہمارے پاس بہتر شوکیس کے پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے کل جن لوگوں کو مختلف انفلوئنس کی وجہ سے دبا دیا جاتا تھا, جن کا کام چھپا دیا جاتا تھا, وہ آج ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. ایسا آج یہ ہمارا اس پلیٹ فارم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ٹیلنٹ اگر ہے آپ کے اندر اور آپ کیپیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, کل کی نسبت آج کا پاکستان بہت بہتر اور بہت پروگریسو ہے. سر میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. انفلوئنسر ہمارے پاس ہیں کون؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہم لوگوں نے کن لوگوں کو انفلوئنسر بنا دیا ہے. تو اگر ان لوگوں کو آپ سکسیزفل کہیں گے تو میں ان کو سکسیزفل تو نہیں مانتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ سکسیزفل لوگ جن سے سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ آ رہا ہے, جن سے امپیکٹ آگے لائف ٹائم کے لیے چل رہا ہے, ان لوگوں کا ریشو کم کیوں ہے؟ واٹ آر دا ریزنس؟ دیکھیں میں پھر آئی ووڈ اسٹے وتھ مائی پوائنٹ. یہ چینج اوور نائٹ نہیں آتا, یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور آپ بہت حد تک آ گیا. ہنسی بھائی آپ بھی ہے نا, آپ بھی چاہتے تو میوزک لگا کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا سکتے تھے نا یار, ویوز زیادہ آتے ہیں. صحیح, بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. دے آر پیپل ہو آر تھنکنگ ٹو کنٹریبیوٹ. اب کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو مائلیج بھی مل رہی ہے, جو سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں وہ نمبر آج بھی بہت بڑا ہے جو بغیر ٹیلنٹ کے, بغیر اسکل کے, بغیر کسی چیز کے شارٹ ٹرم گولس کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, وہ نظر زیادہ آتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا نا کہ ہم ریوارڈ کرتے ہیں شارٹ ٹرم, جو ان کو ریوارڈ کرتے ہیں. ہم کسی بہت ہی اچھی کام, ہم نے ٹیچرس کو ہیرو نہیں بنایا, ہم نے ایدی صاحب کو وہ عزت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. آج بھی ہمارے ملک میں اتنے سارے فلینتھروپسٹ ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. وی ہیو ناٹ پٹ دیم وے وی شوڈ ہیو پٹ دیم, وی ہیو ناٹ گیون دیم دا رائٹ اسپیس. میرٹ پہ جو لوگ ہوں ان کو ہیروز بنائیں سوسائٹی میں. آپ جیسے لوگوں نے بنانا ہے سر, آپ جیسے لوگوں نے ان کو اسپیس دینی ہے, میرے جیسے لوگوں نے ان کو اسپیس دینی ہے. ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ دس از, یہ کام اچھا کر رہا ہے, یہ فوکس آن دس. اپنے بچوں کو اپنے صحیح راستہ بتانا ہے. آئی ایم شیور پاکستان از چینجنگ, اور جتنی اسپیڈ سے لاسٹ میں نے 1-2 سالوں میں پاکستان کو چینج ہوتے دیکھا ہے, پاکستان از انشاءاللہ. وی آل پرے کہ ہم اسی پازیٹیو چینج کو لے کے چلیں. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے میرے پاس سر, مائنڈ سیٹ شفٹ کے اوپر. آپ کون سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے کہ آپ نے سوچا یار کوئٹ ہی نہیں کرنا, جو کر رہا ہوں وہ کروں گا, سکسیزفل بنوں گا, ایک پوائنٹ گول رکھا ہے میں نے, وہاں تک جانا ہے. ایسا کون سا مائنڈ سیٹ تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس سر مے بی نہیں تھا, شاید نہیں تھا. شاید نہیں تھا. صحیح. میرے پاس اگر شاید ہوتا نا تو, اور جس کے بعد بھی شاید ہے نا, اور خاص کر اپنے کریئر کے لیے, اپنے لائف کے لیے, وہ ایمبیگوٹی میں رہے گا. میں نے 1-2 جگہ پہلے بھی ایک بات کوٹ کی کہ ایک پاور لفٹر تھا 2006 میں, ایڈی ہال اس کا نام تھا, بہت مشہور. سر میں نے 1-2 دفعہ یہ بات پہلے بھی کوٹ کی اور بہت انٹرسٹنگ ہے. واٹ میکس یو ڈفرنٹ فرام ادرس. ایک شخص تھا ایڈی ہال, بہت مشہور کہانی ہے. 2006 کے اندر ایک پاور لفٹر تھا,
یہ دنیا کا حسیب بھائی پہلا انسان تھا جس نے 500 kg آدھا ٹن وزن پل کر لیا. Oh my God. یہ دنیا کا پہلا انسان تھا. سب آ گئے جی ٹیسٹنگ کریں کیا ہو گیا, یہ تو ناممکن ہے, پاسبل نہیں ہے یہ, ہیومنلی پاسبل نہیں. سائنس ڈزنٹ الاؤ دس کہ ایک شخص 500 kg ویٹ فل کرے. اس سے پوچھا بھائی کیا سوچ رہے تھے, کون سی ڈرگس پہ ہو, کس پہ کیا کر رہے ہو. تو اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ وہاں سے 2006 سے ایک تھیوری آئی, آپ کا دماغ صرف اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ سوچتے ہو. اس نے سوچا میں کمپٹیشن کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہا تھا, تو انسان کے لیے کوئی چیز بھی جو نا ناممکن ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ میرے دونوں بچے گاڑی کے نیچے دب گئے, میں ان کو بچانے کے لیے اس گاڑی کو اٹھا رہا ہوں. تو وہ جو سوچ تھی نا, اس نے اس پہ اتنی پختگی سے یقین کیا کہ اس کے اندر ایک ایڈریان رش پیدا ہوا. اس ایڈریان رش کے اگینسٹ اس نے 500 کلو, دنیا کا پہلا انسان تھا جو اس نے پل کر لیا. اینی تھنگ از پاسبل, اونلی ڈپینڈ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. ایسا ہی جب مے بی ہوتا ہے نا دماغ میں, اچھا یار میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں گا, انجینئر بھی بن جاؤں گا, یو ہیو اے مے بی رائٹ, یو وانٹ بی اینی تھنگ, میں یہ بھی کر لوں گا. نو, آپ کا میں ایز آئی ریکیپ دا ہول تھنگ, اینڈ گول سب سے پہلے آپ کے سامنے ہو, پھر راستہ طے ہو جاتا ہے, پھر مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں, اس سے گزر جاتا ہے. اینڈ گول سامنے رکھیں اور یہ بھول جائیں گے آپ یہ کر نہیں سکتے, خواب بڑا رکھیں. وہ ایک کوٹ ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میرا کمپٹیشن میرے ساتھ ہے, ایوری ڈے میں اپنا خود کا فیوریٹ ہوں, یہ بھی میں نے سنا ہے. وہ تو سر میں ہوں. اچھا زمانت بھائی, ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست راؤنڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریپڈ فائر. تو یہ سیگمنٹ ہے, اس میں ہم سے سوال کریں گے, آپ نے ون لائنر اور شارٹ آنسر دینا, ہمیں بتانا اس کے بارے میں. تو تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال, واٹس دا ڈارکسٹ تھاٹ کیم ان یور لوویسٹ فیز؟ بڑے مزے کا. اینڈ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ, اور مجھے ایسا لگا کہ 3-4 لوگ تھے ایسے جو میرے ساتھ تھے, ان کی وجہ سے آئی ہیو ہٹ اے لاس, بہت خطرناک, ہیوج. اور میں آپ کو بتاؤں میری ڈارکسٹ تھاٹ یہ تھی جو مجھے آج تک لگتا ہے کہ جب آئی واز ڈاؤن ڈسٹڈ, تو میں سوچ رہا تھا کہ ایکس اور ایکس اس کا ذمہ دار ہے. اوکے, دیٹ واز مائی ڈارکسٹ تھاٹ. مجھے پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ اگر میں نے آج اپنی ہار کو یا اپنی ناکامی کو, یا آج یہ اپنا جو میرا تھوڑی دیر کے لیے ایک بیڈ پیچ آیا ہے, اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا رہا ہوں, تو میں بہت ہی کمزور انسان ہوں. دیٹ ہیز گیون می اے نیو وے آف تھنکنگ کہ کبھی بھی بیڈ پیچ میں یہ نہیں سوچنا کہ جی آج گرمی تھی, سردی تھی. نا, رسپانسبل آپ ہیں, غلط بھی آپ نے کیا ہے, ٹھیک بھی آپ کیا. تو دیٹ واز اے ویری ہارڈ پیچ. سر کوشچن نمبر 2, ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو فیلئر نے سکھائی اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا مینٹور کبھی بھی نہیں سکھا سکتا تھا؟ ویسے آنیسٹلی مینٹورز ہی سکھاتے ہیں. اچھے لوگوں کے درمیان رہیں, سکسیزفل لوگوں کے درمیان رہیں, انویسٹمنٹ ادھر کریں, وہی سکھائیں گے. فیلئر آپ کو اگر آپ ری نیم کر لیں اپنی زندگی کے اندر, اسٹارٹ کے اندر ہی میں سب سے بول رہا ہوں کہ آپ فیلئر کو ری نیم کر لیں. فیلئر ایکسپیرینس کر لیں, forget the word failure, there is no word as failure. ہاں, ایکسپیرینسز سکھاتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں کرنا, نو شفٹ کریں, کچھ اور کریں, اس انداز سے نہیں کرنا. دس از واٹ اٹ ٹیچز یو, دس از واٹ ایکسپیرینس از. میں آپ کے گھر جا رہا ہوں, راستے میں روڈ بلاک ملا, دیٹس این ایکسپیرینس. آئندہ اس روڈ سے نہیں آنا, وہیں سے جانا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور سوال, نئے سوال, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کبھی رشتہ داروں کا, دوستوں کا وہ جو ایک ٹونٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑا کامن سا ہے, اس سے نہیں ہو پائے گا, یہ نہیں کر پائے گا, تجھ سے نہیں ہوگا, اس چیز نے کبھی آپ کے اوپینین کو چینج کیا یا کبھی کانفیڈنس شیک ہوا اس سے؟ میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ سی ایک بات, میں آج بھی یوٹیوب پہ بھی میرا ایک بینڈ موجود ہے. صحیح, مجھے میوزک کرنے کا بہت ارلی ایج سے شوق تھا. میں آئی واز اے ویری گڈ پیانسٹ وین آئی واز ویری ینگ. میں نے ایک پہلا بینڈ بنایا اپنا, اسٹوڈنٹ وائرس بینڈ. اس کے بعد ابھی مست کے نام سے میرا ایک بینڈ ہے. آئی ہیو ڈن ویڈیوز اراؤنڈ سو مینی کنٹریز. مجھے شوق ہے میوزک کا, آئی لو ڈوئنگ میوزک. اٹ ہیلپس می ٹو یو نو ری تھنک. تو میں نے بہت سنا ہے بچپن میں نا, خاندان میں, یہ کیا کس لائن میں آ گئے ہو, کیا کر رہے ہو. I was the first one in my family who started going to studying media sciences. Thank you very much for your interesting answers. کریئر کے 5 سال بعد میں چاہوں گا جانے سے پہلے کام کر رہے تھے, میڈیا سائنسز پڑھ رہے تھے. So you can be an inspiration. You can always be an inspiration. تو وہاں سے یہ کیسے کر پائے گا, اور یہی کر لو جو اس نے کیا ہے. میں چاہوں گا کچھ تھوڑے سے گولڈن ورڈز. اچھا, آخری سوال بڑا انٹرسٹنگ. اگر کل کو فیلئر آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, کہتا میں آ گیا ہوں, کیا کریں گے؟ کیا ہوتا ہے فیلئر؟ زبردست.
बताओ वेलकम नहीं करेंगे, ऐसे चाय नहीं पिलाएंगे? मैं सर बैठूंगा, गप्पे मारूंगा उसके साथ, एंजॉय करूंगा टाइम. आई डोंट बिलीव फेलियर इज अ फेलियर. फेलियर आते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, रोज़ाना आते हैं. आप एक सुबह दिन प्लान करते हैं रात तक के लिए, 7-8 काम सोचते हैं, 2 नहीं होते, बट आप अगले दिन दोबारा कोशिश करते हैं और वो हो जाते हैं. तो फेलियर आएगा तो आई विल हैव अ गुड टाइम विद. अच्छा समद भाई, एक ज़बरदस्त सा सवाल है हमारे पास जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल है और लोग पूछना चाहते हैं. जैसे कि आपको पता है हमारा शो ऐसा है कि हम वो लोगों को बताते हैं जो कोई और नहीं बताता. तो एक शख्स है जो कंटिन्यूसली फेलियर्स में है. आप तो फेलियर्स मानते नहीं, आप तो एक्सपीरियंस मानते हैं. तो हम यूँ कर लेते हैं कि जो कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसेस ले रहा है, 5-6 एक्सपीरियंसेस ले लिए, पूरा टाइम चला जा रहा है उसका, बहुत प्रेशर है, फैमिली का, सोसाइटी का, सब कुछ है. तो अब उससे सोचना है कि भाई दिस इज़ द लास्ट टाइम, अब या तो बैक ऑफ करना है या तो आगे बढ़ना है. तो इस सिचुएशन में वो कैसे इसको हैंडल करें? पाकिस्तान में ना स्टार्टअप्स का एक बहुत डार्क साइड है. और वो डार्क साइड ये है कि एक वो स्टार्टअप करने जा रहा है जिसको हमारी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने वीडियो में बता दिया कि जब मैंने पाकिस्तान में चावल के एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था, मेरे पास एक दाना था. सही है. एक साइड ये है जो बिल्कुल ही जीरो से, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, और एक साइड वो है जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट में 15-16 साल नौकरी कर ली है, अब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जिस माइंडसेट से आया होता है ना, एसी गाड़ी, बड़ी सी डेस्क, 4 असिस्टेंट होने चाहिए लेफ्ट राइट, सर वो सब सेठ ने दिया था. ऑब्वियस. ठीक है. आपका थ्रेशोल्ड ऑफ वेट सस्टेनेबिलिटी के लिए कम होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर. आप फ़र्क तो समझें कि आप एक बिजनेस में, द वर्ड ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस, द डिफरेंस इज क्लियर. यू नो हाउ टू कीप थिंग्स मूविंग. जैसे मिसाल के तौर पे मैं बहुत आसान आज इस फ़र्क को बताता हूँ, उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे और कब तक सस्टेन करना है. वो आप बिजनेसमैन हैं, आप मेरे बराबर में खड़े हैं, आप तरबूज बेच रहे हैं, यू आर अ बिजनेसमैन, आपके पास बहुत बड़ा बल्क है और आप तरबूज बेचते हैं. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं पता क्या करूँगा, मैं 2 तरबूज लूँगा और उससे जूस बनाऊँगा और उसकी ब्रांडिंग करूँगा, पैकेजिंग करूँगा, और आपसे 5 गुना महंगे में वही ग्लास बेचूंगा जितना मैं एक तरबूज बेच रहा हूँ. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन. आज तक लोगों को एक बुनियादी फ़र्क समझ नहीं आया. आपके पास सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्सपेंस बहुत लिमिटेड होना चाहिए. हम नौकरी से जाते हैं ना, मैं वो सारे शशके चाहिए कि जब नौकरी से आए, भाई वो सेठ दे रहा था, ऐसा ही उसका 500 मिलियन 600 मिलियन का बिजनेस है मंथली रेवेन्यू. सर आप उससे क्या कंपेयर कर रहे हैं? आपको आज से स्टार्ट करना है. तो आपकी वजह सस्टेनेबिलिटी मॉडल बहुत स्ट्रांग होता है और आपके बिजनेस फार्मूला में, एंटरप्रेन्योरशिप के फार्मूला में बेइंतहा क्रिएटिविटी होती है. तो वो आपको कभी भी जो है ना बैक ऑफ करने के लिए आपको हमेशा स्पेस देती रहती है. जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको किस तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस देता है. आपको पता है ये इतना बड़ा ब्रांड है दुनिया का, प्लेडो, ये क्या था? ये दीवारों पे प्लास्टर करने के लिए कंपनी थी. वो एक प्लेडो बनाती थी. अच्छा. बैंकरप्ट हो गई, फारिग हो गई. उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसने देखा कि उसका घर में ना उसका पोता जो है वो बड़े शौक से जब उससे खेलता था, तो उसने उसको रीब्रांड किया, उसको प्लेडो बना दिया. आज दुनिया का बच्चों में खेलने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है प्लेडो, लेगो के बाद. तो अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके पास हमेशा इतनी स्पेस होनी चाहिए, नेवर बैक डाउन कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. नो, इफ़ एक चीज़ काम नहीं करती, चेंज द फॉर्मूला. दूसरी चीज़ काम नहीं करेगी, तीसरी चीज़ काम करेगी. आपका रियल एसेट वही हो, वहाँ से आप चेंज करते जाएं. तरबूज का शरबत नहीं बिक रहा ना, मेक समथिंग एल्स, पॉप्सिकल्स बना लो उसके. शरबत सीड्स भी होती है, उसका पाउडर होता है, वो भी. यस, आप सीड्स पे चले जाएं, वेरी गुड. पाउडर्स पे चले जाएं, शरबत में जो जमा के भेज दें, पॉप्सिकल्स बना दें. कीप ऑन ट्राइंग, नेवर बैक डाउन. अगर आपके पास कन्विक्शन है ना तो आप यू विल गो थ्रू. आई एम रियली हैप्पी जो आंसर आपने दिया है. आप सब सुनने वाले इस चीज़ को आज समझ गए होंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द एंटरप्रेन्योर. वेल, थैंक यू वेरी मच समद भाई. मैं चाहूँगा कि कुछ गोल्डन वर्ड्स उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, जो डीप डाउन द रोड यू नो दे हैव द पैशन, स्पार्क, बट दे आर नॉट गेटिंग द पाथवे अराउंड. क्या कहेंगे उनके बारे में? हसी भाई, हम सिंगापुर वाले नहीं हैं, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं. ये बड़ी ज़रख़ेज़ सरज़मीन है हमारी. यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड है. हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से फोकस करना है. एक सवाल, बड़ा मुश्किल सवाल, जिसका आपने अपनी ज़िंदगी में, आज आपकी उम्र 15 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, 50 साल हो, उसके बारे में सोचें. हु एम आई, मैं हूँ कौन? ज़बरदस्त. ये बड़ा मुश्किल सवाल है सर. इसका जवाब आपने ढूंढना, मैं कौन हूँ. जब आपको ये पता लगेगा ना मैं कौन हूँ, मैं फिर आपको पता लगेगा मैं क्यों हूँ, मैं क्या करने आया.
میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور میں کیوں ہوں، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے میں کیا ہوں. وین یو نو ہو یو آر دین یو ول نو واٹ یو کین ڈو. اور جب ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ جائے مطلب وائلڈلی اس کے پیچھے پڑے ہیں، چھوڑنا نہیں. آبجیکٹیو آپ کو اتنا سامنے ایسے نظر آ رہا ہو کہ بالکل نا جیسے آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں اتنے قریب، اور جسٹ موو فارورڈ. فیلئر از ناٹ این آپشن. وین یو موو فارورڈ فیلئر از نتھنگ. آئی مین فارگیٹ اباؤٹ دا ورڈ فیلئر. تھینک یو. ویل دا آڈینسز، آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گفتگو سنی اس نے آپ کا ویژن، آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ سیٹ سب کچھ بدل دیا ہوگا. یہ جو کانورجیشن تھی اس میں ہم نے ایک چیز سیکھی جو میں نے بھی بہت اچھے سے سیکھی کہ فیلئر از نو مور اے فیلئر، اٹس اے ایکسپیرئنس. اینی ویز یو نو ایوری اسٹوری وچ یو ہرڈ ہیڈ سم مومنٹس، سم پرٹیکولر ٹفسٹ ٹائم، ڈارکسٹ نائٹس جن کے گزرنے کے بعد انسان وہاں پہنچتا ہے، اور ہمیں ان میں کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. جیسا کہ سمد بھائی نے کہا کہ یو شوڈ فائنڈ اے پاتھ، یو شوڈ نو ہو یو آر. تو ان کے اوپر کام کیجیے، اور اگر آپ ہم سے کچھ بھی کسی بھی قسم کی اسسٹنس چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گرو کرنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ کچھ اور کہانیوں کے لیے. تھینک یو سو مچ سمد بھائی. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کے بہاف سے بھی، خود بھی آپ آئے، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو ود اس. So nice of you. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. God bless you, sir. Thank you. So see you in the next episode with one another personality, with one another celebrity, اور ان سے جانیں گے وہ راز جو آپ جاننا چاہتے ہیں. Thank you very much.